नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, QTV की जानिब से एक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। उसका तारुफ कुछ आपके सामने पेश करना चाहूँगी। प्रोग्राम है हय्या अलस सला, नमाज की तरफ आओ। प्रोग्राम के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दीन इस्लाम का एक बेहतरीन वस्फ़, एक बहुत अहम रुकन है सलात यानी नमाज। नमाज की फ़र्ज़ियत, उसकी अहमियत, नमाज के फ़ज़ाइल और तर्के सलात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो वईदें कुरान पाक में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीमात यानी अहादीस मुबारका में दी गई, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान ही इस वस्फ़, इस रुकन, इस इबादत की अहमियत को समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे वो अहमियत दे रहे हैं जिसका तकाजा शरीयत हमसे करती है। थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे कि कितने लोग हम में से नमाज की पाबंदी करते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से दिन में 5 बार हमें दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। कितने लोग उस दावत में शिरकत करते हैं। फिर इसका दूसरा स्टेप ये है कि क्या हम अपनी नमाजों को उस तौर पर अदा कर रहे हैं जिसका तकाजा हमसे दीन इस्लाम ने किया। जब हम अपनी नमाजों की पाबंदी करने लगेंगे, जब हम अपनी नमाजों को इस तरह संवार लेंगे, इस तरह अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होंगे जैसा कि अल्लाह और उसके हबीब का फरमान है, तो यकीनी तौर पर हमें उसके फ़वाइद जो दीनी और अखरवी हैं ज़रूर हासिल होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अपने अहकामात पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ और बड़ी नेक नियति के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि लोगों में इस शऊर को बेदार किया जा सके कि वो इतनी अहम इबादत की अहमियत से खुदा ना खास्ता कहीं गाफिल तो नहीं है। क्या अहमियत है नमाज की हमारी ज़िंदगी में, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने दीन को समझना होगा। हमें अपनी तख्लीक के मकसद को समझना होगा। हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा माबूदे हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। उसने इंसान को तख्लीक फरमाया और उसकी तख्लीक का मकसद भी उसे बताया। कायनात की कोई बेजान चीज भी बेफायदा, बेमकसद या बिला जरूरत पैदा नहीं की गई। तो इंसान जो उन सब में मुअज़्ज़िज़ है, कैसे मुमकिन था कि उसकी जिंदगी को मकसद ना हो। इस पर यकीन है, लेकिन बुनियादी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्नो इंस की तख्लीक का मकसद खुद ही बयान आया और फरमाया कि मैंने जिन और इंस को सिर्फ इसलिए तख्लीक किया कि वो मेरी बंदगी करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, नहीं पैदा किया मैंने जिन और इंस को मगर या सिवाय इसके कि वो मेरी अताअत करें, मेरी इबादत करें या मेरी बंदगी करें। हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा बताया गया है, हमारा जो रास्ता है, उसे हम कहते हैं दीन इस्लाम। अमन वाला, सलामती वाला,
اور اطاعت کرنے والا دین. اگر آپ اپنے دین اسلام کے لفظ پر غور کیجئے، اسلام کیا معنی ہے؟ امن اور سلامتی بھی کہا جاتا ہے، لیکن لٹرلی اگر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے لغوی مفہوم کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نام ہے خود سپردگی کا، سبمیشن ٹو اللہ، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالی کے حوالے کر دینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی رضا واحد مقصد حیات ہونا چاہیے. اپنا سر جھکا دینا، جس کو ہم کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا. جیسے ایک غلام اپنے آقا کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد ہی اطاعت ہوتی ہے اپنے مالک کی، اپنے آقا کی، جس کا کہ وہ غلام ہے. ہم اپنے دین کو سمجھ لیں، نہ صرف ہماری آخرت سنورے گی بلکہ ہماری دنیاوی کامیابی کی ضمانت بھی یہی دین ہے. انسان کی ہدایت کا انتظام ہمیشہ سے کیا جاتا رہا. آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری طرف سے اولاد آدم یا بنی آدم کے لیے پیغام ہدایت کے ساتھ ہر دور میں میرے نمائندے، میرے پیغامبر، میرے میسنجر آتے رہیں گے. تو جو ان کی اطاعت کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ملال، اور جو ان کے راستے کو ترک کر دے گا تو وہ سراسر خسارے میں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اس وقت جب لوگ مختلف طریقوں میں تقسیم ہو گئے، مختلف مذاہب میں بٹ گئے، شیطان نے انہیں بہکا دیا، گمراہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے سوا کسی سے کوئی دین، کوئی طریقہ قبول نہیں فرمائیں گے. جس شخص نے اس دین کو ترک کیا، جس شخص نے اس کے طریقے کو چھوڑا، تو وہ خسارے میں ہے. خسارہ کسے کہتے ہیں؟ یوزلی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام صرف آخرت کی نجات کا ضامن نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی اپنے ماننے والوں، اپنے فالوورز کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس دین پر عمل کرنا ہوگا. اگر آپ کسی جگہ ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ کو کچھ ایشورٹی دی جاتی ہے، آپ کو کوئی گارنٹی دی جاتی ہے، آپ کو کوئی ضمانت دی جاتی ہے کہ اس جگہ سے آپ کو فلاں ترقی، کامیابی یا یہ اچیومنٹ ہوگی. آپ کو بہت سی جگہوں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، آئلس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا دیگر ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں گارنٹی کے ساتھ ان کے 80% مارکس آتے ہیں، یا وہ 80% ہمارے اسٹوڈنٹ یا 90 یا سم ٹائم وہ 100% بھی ریزلٹ کا چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اتنی اچھی طرح سے ان کی تیاری کرواتے ہیں کہ وہ ضرور مکمل طور پر بہترین کامیابی حاصل کرتے ہیں. اب آپ یہ بات سن کر وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ ایڈمیشن لے کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، ریگولر نہیں رہتے. ان کے جو ورک شیٹس ہیں، جو اسائنمنٹ ہیں، جو ہوم ورک ہے، کچھ بھی جو بھی ان کو آپ کو مٹیریل وہ پرووائڈ کر رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں، اس سے آپ بادر نہیں کرتے کہ آپ کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اور پھر آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس تو میں نے اس لیے ایڈمیشن لیا تھا کہ آپ نے مجھے ضمانت دی تھی کہ میں کامیاب ہوں گا. تو سوچئے کیا ہمارا یہ اعتراض درست ہے؟ کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس شخص پر اعتراض کریں جس نے ہمیں چیلنج کیا تھا کامیابی کا؟ کیونکہ کامیابی کچھ چیزوں سے مشروط تھی، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی تھی، اس سسٹم کو فالو کرنا تھا جو اس انسٹیٹیوشن کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے. بس یہی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ دین اسلام ہمیں ضمانت دیتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، اور اس میں ایک خوبصورت عمل ہے ہمارا باقی اعمال کے ساتھ، نماز. شاید ہم اس کی اہمیت کو اس طرح نہیں سمجھتے
جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق تھا۔ اگر سمجھ رہے ہوتے تو آج ہمارے اعتراف میں جو بے شمار مساجد ہیں، خوبصورت عمارتیں ہیں، جدید سہولیات اس میں مہیا کی گئی ہیں، مگر ہر چیز کے باوجود اس میں نمازیوں کی وہ تعداد نظر نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے۔ اصولاً جس علاقے میں کوئی مسجد ہوتی ہے، وہاں کی آبادی کے حساب سے وہ ایک مختصر حصے میں ہوتی ہے، وہاں تو جگہ نہیں ہونی چاہیے مسجد میں نمازیوں کے لیے، اتنی بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر ہر شخص نماز ادا کرے تو مسجدیں کم پڑ جائیں، آپ کو وسیع کرنا پڑے، جیسے مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا، نمازی بڑھتے گئے، وسعت دینی پڑی اس کو۔ یہاں مسجدیں قائم تو ہو گئیں لیکن نمازیوں کی وہ تعداد نظر نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ ARYQTV کی ایک ادنا سی کوشش ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زبانوں میں تاثیر دے اور ہم سمجھانے کے قابل بن سکیں۔ تو سب سے اہم بات یہاں یہ ہے کہ دین کی بنیاد کو سمجھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب جو ہمارے لیے عملی مثال ہیں، انہوں نے کس طرح سے مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو، اسلام کو ایک عمارت تصور کر لو۔ یہ ایک تمثیل ہے، یعنی اگزامپل ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دین ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، تو یہ بلڈنگ، یہ عمارت جن پلرز کے اوپر قائم ہے، اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اس کے 5 ستون ہیں، جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی گرا دیا تو اس نے بلڈنگ کو گرا دیا، یعنی اس کا اسٹرکچر قائم نہیں رہا۔ اب ارکان اسلام کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پہلی بات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کا یعنی توحید کا اقرار کرنا۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی کہنا، یعنی توحید کے اقرار میں، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کیونکہ دین کامل ہی نہیں ہو سکتا جب ہم اللہ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہ سمجھ لیں، کیونکہ انہی کے توسط سے ہمیں دین کا علم حاصل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا رکن ہے نماز، نماز قائم کرنا۔ توحید کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور اعمال میں پہلا عمل ہے نماز۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے اوپر ابھی ہم تفصیلی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا موضوع نماز ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور 5واں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب یہ ایک اگزامپل یہاں پر آ گئی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے سوا اور اہم معاملات نہیں ہیں، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، لیکن بنیادی جو ستون ہیں دین کے وہ 5 ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان 5 کو ایک عمارت کا ستون قرار دیا ہے۔ اب اس کی اہمیت سمجھ لیجئے کہ اگر ستونوں پر عمارت قائم ہے، ستون ہی نہیں ہوں گے تو عمارت تو خود بخود خدا نخواستہ گر جائے گی۔ اور انہی ارکان اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ دین بہت آسان ہے، دین بہت سادہ ہے،
مگر ان لوگوں کے لیے جو اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا ضرورت سوال نہ کریں، تو ہم یہ چاہتے تھے یا ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی یا ہم اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ کوئی شخص آ جائے اور آپ سے سوال کرے تاکہ ہمیں بھی جواب مل جائے۔ تو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ایک قاصد یعنی آپ نے جو ایک قاصد بھیجا تھا وہ ہمارے پاس پہنچا ہے اور اس نے ہم سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ بدوی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آسمان کو کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین پر پہاڑوں کو کس نے قائم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدوی سوال کرتا ہے کہ پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان زمین بنایا اور جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، بے شک میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے نمازیں قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور تم پر زکوٰۃ کو بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے سب ارکان بیان فرمائے تو بدوی یہ سن کر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، نہ میں ان میں کوئی کمی کروں گا اور نہ کوئی زیادتی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صادق ہے یعنی جیسا کہ اس نے کہا تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین اسلام کی بنیاد۔ انشاءاللہ نماز کے تعلق سے خصوصاً ان ارکان اسلام میں سے ہم بات کرتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ ہمارے یہ پروگرامز بے شمار لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔